बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ होने वाले मुज़ाकरात और 15 जुलाई को लॉन्ग मार्च के मौखर होने और फिर 21 जुलाई को लॉन्ग मार्च फिर दोबारा शुरू करने या ना शुरू करने के हवाले से बात करनी है। और इस दौरान 16 से लेकर 21 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने धरने को कायम रखने, इसको बरकरार रखने या इसको सस्टेन रखने के हवाले से क्या हिकमत अमली तरतीब दी है, इस पर बात करनी है। जम्मू कश्मीर मुकीम मुहाजिरीन की 12 सीटें बड़ा मुतालबा है। इस पर हुकूमत पाकिस्तान या जो फॉरेन ऑफिस है वो इस हवाले से क्या उन्होंने प्लान बनाया है कि अगर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ये अपने इस मुतालबे से पीछे नहीं हटती है तो इसका क्या मैकेनिज्म होगा। बिलावल भुट्टो ने मुजफ्फराबाद में एक जो तकरीर की है उसमें सबसे अहम बात उन्होंने पाकिस्तान की कौमी असम्बली और सेनेट में जीबी को और आज़ाद कश्मीर को नुमाइंदगी देने की बात की है। क्या उनका ये बयान एक सियासी रहनुमा का बयान है या इसमें पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के कंसेंसस मौजूद हैं? मसला कश्मीर के हल होने का दूर दूर तक अभी इम्कान क्यों नहीं है और इसको पाकिस्तान क्यों नहीं परसू कर सकता, यानी रुकावटें क्या हैं? मौलाना फजल रहमान साहब ने पाकिस्तान के मसल्ह अफवाज या सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ जो बयान दिया है और बिलावल भुट्टो जरदारी से भी उनकी बात हुई है, उस पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर रद्द अमल आया है। और क्या वाकई जिस तरह FIRs उनके खिलाफ दर्ज हो रही हैं, क्या वाकई हुकूमत पाकिस्तान उन्हें गिरफ्तार कर सकती है? कश्मीर के जर्नलिस्ट जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं या ओवरसीज में हैं, उनके कंसर्न्स हैं कि पाकिस्तान की जो यूनियंस हैं, जितनी भी सहाफ़ियों की, इस वक्त आज़ाद कश्मीर से खबर नहीं आ रही है और मीडिया ब्लैकआउट है, सहाफ़ियों को खबर देने की इजाज़त नहीं है वहाँ से। तो वो इस हवाले से क्या सोच रहे हैं और उनके क्या कंसर्न है। गुज़श्ता रोज़ 15 जुलाई को लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर भी मुजाहरा हुआ, दूसरी जगहों पर भी मुजाहरा हुआ है। लुटन बारो कौंसिल यहाँ एक मकामी हुकूमत है, उसमें एक करारदाद इंसानी हकूक आज़ाद कश्मीर के हवाले से पास की गई है। इसकी क्या सिग्निफिकेंट है? और सबसे पहले इस बात से शुरू करते हैं कि सैयद कमर रजा जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के चेयरमैन है, जिन्होंने ब्रसल में, लंदन में, दीगर इलाकों में, दीगर मुल्कों के अंदर ओवरसीज कन्वेंशन मुनक्कद किए हैं, उसमें बाद जगहों पर खास करके ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर में आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल भी उसमें शरीक हुए थे और लंदन में भी उन्होंने शरीक होना था, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर नहीं शामिल हो सके थे फील्ड मार्शल। तो एक ताल्लुक सैयद कमर रजा का ये एबटाबाद मनसेरा साइड के हैं और यहाँ UK में ही मुकीम है, हमारे दोस्त हैं, बहुत अरसे से हम इन्हें जानते हैं। पाकिस्तान के अदारों के साथ या पाकिस्तान के एम्बेसी के साथ इनके दरीना ताल्लुकात हैं। इन्होंने कहा जा रहा है जैसे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की जो स्टेटमेंट आई है उसमें इनका नाम दाखिल यानी शामिल है। और मैंने परसों रात को यानी 13 तारीख की रात को एक वीला किया था, जब मैंने कहा था, आपको याद होगा कि एक UK की शख्सियत है वो भी इसके अंदर शामिल है जो मुज़ाकरात में है और फिर ओवरसीज पाकिस्तानी या कश्मीरी का ये इनिशिएटिव है और वो मुज़ाकरात में शामिल है। कमर रजा का ही तरफ मेरा इशारा था, तो आज उनका नाम सामने आ गया। मुझे नाम मालूम था लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं लिया था, चूंकि इससे कुछ नुकसान भी हो सकता था। हामिद मीर साहब के ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि वजीर ममलकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने दावा किया है कि हुकूमत या इसके किसी अदारे की तरफ से कालादम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और न ही इनसे कोई वादा किया गया है। हुकूमती जराये का कहना है कि कमर रजा नामी शख्स के जरिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने
ایکشن کمیٹی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا اور نہ کوئی یقین دہانی کرائی ہے۔ البتہ پیپلز پارٹی کی قیادت ایکشن کمیٹی سے مذاکرات کرنے کے حوالے سے ایکٹیو نظر آتی ہے، لیکن ابھی تک کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ میں نے اس حوالے سے جو میں نے بات کرنی ہے یا جو میرا تجزیہ ہے، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اس نے جس طرح عوام میں پاپولیرٹی حاصل کی ہے یا عوام جس طرح ان کو بیک کر رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر، اور جس طرح ایک پاپولر آرگنائزیشن بن گئی ہے حکومت آزاد کشمیر نے اس کو کالا دم بھی قرار دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی جو سپورٹ ہے اس کے ساتھ ہی ہے۔ اور اس سے 5 جون سے پہلے بھی، جب سے یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا، ہڑتال سے پہلے بھی، احتجاج سے پہلے بھی لوگوں کی حمایت ان کے ساتھ تھی۔ اور اس گزشتہ 6 ہفتوں کے دوران جب سے دھرنا یا لانگ مارچ شروع ہوا، جو آزاد کشمیر کی عوام اگر اوورسیز میں ہے، سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے جو ونگ ہیں، ان کے کارکن جو ہیں اوورسیز میں یا آزاد کشمیر میں، بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور اگر 5 جون کو ان کے ساتھ 50% یا 70% آزاد کشمیر کی عوام تھی، تو اب یہ 90 یا 80% تک لوگ چلے گئے ہیں۔ تو ووڈ کو مقبولیت ان کی اپنی جگہ انٹیکٹ ہے، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر کی جتنی بھی اقتداری جماعتیں ہیں، اور میں متعدد بار کئی بار اس بات کو کہہ چکا ہوں کہ وہ irrelevant ہو گئی ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے۔ الیکشن ہوں گے اوبیسلی، جب بھی ہوئے تو رزلٹ اوبیسلی بنائے جاتے ہیں، بن جاتے ہیں، لیکن لوگوں کی الیکشن میں دلچسپی نہیں ہے۔ اور جس طرح جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اقدامات سے یا ان کو جو پبلک کی سپورٹ حاصل ہوئی ہے، جس سے آزاد کشمیر کے سارے لیڈر irrelevant ہو گئے ہیں، قمر رضا اور فیلڈ مارشل نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ براہ راست اگر مذاکرات کیے ہیں، اور یہ فیلڈ مارشل کے بیہاف پر ان کو اگر مینڈیٹ ملا ہے اور انہوں نے یہ مذاکرات کیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان میں رولنگ جماعتیں دونوں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، بالکل ہی رول آؤٹ ہو گئی ہیں، بالکل ہی کھڈے لائن لگ گئی ہیں، ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی ہے۔ اور قمر رضا نے اگر مذاکرات کیے ہیں، اور یہ ابھی حکومت کے نمائندے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، یا فیلڈ مارشل کے بیان پر کسی نے کوئی اس طرح کے مذاکرات نہیں کیے ہیں، تو اوبیسلی یہ ویسے ہی چیزیں جو ہے وہ نہیں ہوتی ہیں۔ تو مذاکرات تو بہرحال ہو رہے تھے، اور اگر کوئی بریک تھرو ہوا ہے تو یہ پاکستان کی دونوں جماعتیں، رولنگ جماعتیں جو اس وقت اقتدار میں کے مزے لوٹ رہی ہیں، ان کو بالکل سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، کھلے لائن لگا دیا گیا ہے۔ اور فیلڈ مارشل نے اگر یہ مذاکرات کروائے ہیں تو اوبیسلی وہ ایک پاپولر لائن ہے، انہوں نے لی ہے، اور پھر عوام کے اندر جس طرح کا غم و غصہ اور رد عمل باہر کے ملکوں میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی آ رہا تھا، اور انڈیا اس کو جس طرح پورٹریٹ کر رہا تھا، وہاں کا میڈیا جس طرح پروپیگنڈا کر رہا تھا، پھر یونائٹڈ نیشن کے اندر جس طرح انڈیا نے بات کی ہے، یو کے کی پارلیمنٹ میں بات ہوئی ہے، مظاہرے ہوئے ہیں، اس سے اوبیسلی ایک پریشر بہرحال تھا۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آزاد کشمیر کی لوگ جو ہیں وہ گولیاں کھانے کے باوجود، لاشیں گرانے کے باوجود، گرنے کے باوجود، شہید ہونے کے باوجود، ان کا جو زور تھا وہ نہیں ٹوٹ سکا۔ اور تو انہوں نے شروع سے ہی اس تنظیم کو اپنے عوامی مطالبات کی وجہ سے سپورٹ کیا۔ یہ کوئی آزادی کی تحریک نہیں ہے، یہ کوئی پاکستان کے خلاف تحریک نہیں ہے، یہ کوئی میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ کسی قسم کی وہ علیحدگی کی کوئی یا فارن ایلیمنٹ اس کے اندر نہیں تھا کہ وہ اس کو بیک کر رہے تھے، اس کو چلا رہے تھے۔ یہ پیور عوامی حقوق کی بنیاد پر یہ تحریک تھی اور چل رہی ہے، اس وجہ سے اس کو عوام نے سپورٹ دی ہے۔ اب آتے ہیں کہ جو 12 سیٹیں ہیں، اس کا جو مطالبہ ہے یہ اس پر سوئی اٹکی ہوئی ہے۔ اور دوسرا جو بڑا مطالبہ یہ ہے کہ 5 جون کے بعد جو اقدامات ہوئے ہیں، جو کیس بنے ہیں، ان کا کیا ہوگا۔ یہ پاکستان کے جو حلقے ہیں، خاص کر کے فارن آفس ہے، یا پاکستان کے
ارباب اختیار ہیں جس میں سیاسی جماعتیں بالکل نہیں ہیں. وہاں پر یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ اگر یہ مطالبہ کس طرح مانا جائے، یہ جموں کشمیر کی مہاجرین کی سیٹیں بھی رکھی جائیں. اس کے علاوہ آزادی میں اگر مسئلہ کشمیر کی کوئی بات آتی ہے تو ان کی جو پریزنس ہے یا ان کی جو نمائندگی ہے وہ بھی برقرار رہے. تو اس حوالے سے ایک بات مجھے پتہ چلی ہے، وہ یہ کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں اس کو رکھنے کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ اس کو رکھا جائے، لیکن یہ 12 سیٹیں جو ہیں اس کو حکومت بنانے میں یا بجٹ کے جو پاس کرنے میں ووٹ دینے کا اختیار نہیں ہوگا. یعنی اس کا آئینی اور قانونی طور پر ان کی پریزنس تو ہوگی نمائندگی کے اعتبار سے، لیکن یہ حکومت بنا بھی نہیں سکیں گے اور حکومت کو نکال بھی نہیں سکیں گے، حکومت کو بگاڑ بھی نہیں سکیں گے، اور بجٹ میں ان کا ووٹ نہیں ہوگا. اوبویسلی اگر بجٹ میں ان کا ووٹ نہیں ہوگا اور حکومت بنانے میں یا بگاڑنے میں یا نکالنے میں یا ختم کرنے میں ان کا ووٹ نہیں ہوگا تو اوبویسلی ان سیٹوں کو رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر وہ منسٹر بھی نہیں بن سکتے. تو ایک سمبولکلی یہ سیٹیں 12 ہو سکتی ہیں، لیکن حکومت بنانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا. یہ ایک بات جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جو مجھے خبر ملی ہے پاکستان سے. میں نے بہت ڈیپ ڈاؤن کر کے اس کو چیک کیا، کنسنسس پائے جا رہے ہیں کہ 12 سیٹیں اگر مہاجرین کی رکھی جائیں آزاد کشمیر کی اسمبلی میں تو ظاہر ہے ان کو اگر ووٹ کا حق نہیں ہوگا اور حکومت بنانے کا بھی کوئی حق نہیں ہوگا، بگاڑنے کا بھی کوئی حق نہیں ہوگا، تو اس کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یا آزاد کشمیر کے لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیں گے. اچھا، بلاول بھٹو نے مظفر آباد میں تقریر کیا، بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں، ان کو میں خاطر میں نہیں لاتا، آپ نے سن لی ہوں گی، لیکن اس پر تبصرہ بنتا ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ میں حصہ دیا جائے، یعنی ان کو نمائندگی دی جائے. اور اس پر میں نے پاکستان سے چیک کیا تو خبر یہ ملی ہے کہ دفتر خارجہ جو ہے یہ اس کی کنسنسس سے بلاول بھٹو نے یہ بات کہی ہے، یعنی ان کی مرضی سے کہی ہوگی. یہ ایک کسی سیاسی لیڈر کا اکیلا بیان نہیں ہے، اور اگر دفتر خارجہ کو اعتماد میں نہ لیا جاتا تو بلاول بھٹو یہ بات مظفر آباد میں بالکل نہیں کرتے. اچھا، مسئلہ کشمیر دور دور تک حل ہونے کا امکان اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت اگر جلد بازی میں انٹرنیشنل سطح پر کہیں زور دیا جائے کہ ہم مسئلہ کشمیر کو حل کروانا چاہتے ہیں، اور آپ ڈونلڈ ٹرمپ کو جانتے ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ کی جس طرح کی انتظامیہ ہے وہ کریڈٹ لینے کے اور تعریف کروانے کے موڈ کے اندر ہے، اور اگر پاکستان اب مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے زور دیتا ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی آ جائے گی، اور ڈونلڈ ٹرمپ اگر ثالثی کرتے ہیں تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے، جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے وہ آپ رکھ لیں، اور پھر جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہ آپ رکھ لیں، اور یہ مسئلہ یوں ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے پاکستان کی حکومت مجھے نہیں لگتا کہ اس بارے میں کوئی جلد بازی کرے گی، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو 76 سال گزرے ہیں ہم نے ایک ایشو کو ہم لے کر چلے ہیں، اور اس کو یوں ہی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے پھینک کر اس کے سامنے رکھ کر ہم اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کروا سکتے. اگر 2019 میں کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ نے کچھ مذاکرات کیے تھے دبئی کے اندر، اور پھر عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اور اس پر کافی بات چیت ہوئی ہے جب انڈیا نے 370 کو ایگریویٹ کیا تھا، ختم کیا تھا، اور اس پر انڈیا نے اس کو اپنا حصہ بنا دیا، آئین کا حصہ بنا دیا، اور اس کی جو خصوصی حیثیت ہے اس کو ختم کر دیا تھا مقبوضہ کشمیر کی. تو یہ بھی بات زیر غور ہے کہ اس وقت رش نہ کیا جائے، بلکہ کشمیر پالیسی کو جو کا تو رہنا دیا جائے اور آنے والے دنوں کا انتظار کیا جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے فوج کے خلاف ایک بیان دیا ہے، اور وہ ساری تقریر قصور میں انہوں نے کی ہے، اور اس کے بعد پورے پاکستان میں ان کے خلاف مختلف جگہوں پر ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں. اور مولانا نے یہ بیان کیوں دیا ہے؟ اگر اس کا جائزہ لیں تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ عوام ہے، اور عوام کی اس وقت ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے پاپولر موومنٹ ہے.
حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ بیان دیا ہے تاکہ وہاں پر اپنا حصہ کسی طریقے سے یا اپنا فٹ ہولڈ وہاں پر گہرا کیا جائے، اپنی جماعت کو وہاں پر لوگوں کو ذرا سا اس طرف لگایا جائے۔ تو یہ ایک منجے ہوئے سیاستدان ہے، وہ نہ صرف مذہبی اسکالر ہیں بلکہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور وہ بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں، اور ان کا یہ بیان یوں ہی نہیں تھا۔ اور بلاول بھٹو نے بھی ان کو میرے خیال میں انگیج کیا ہے، چونکہ وہ خود تو بات ایسی کر نہیں سکتے، وہ انہوں نے خود آج بڑی تعریف کی ہے فیلڈ مارشل کی، لیکن دوسری طرف مولانا نے یہ بیان دیا ہے۔ اور اگر مولانا نے یہ اینٹی اسٹیبلش بیان دیا ہے تو اس وقت پاکستان میں عمران خان صاحب جیل میں بند ہیں، اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو کہ وہ ان کا ایک اپنا سٹانس ہے، یا پی ٹی آئی جو ہے وہ اب ساری تقریباً کمپرومائزڈ ہو گیا۔ محمود اچکزئی صاحب کبھی کبھی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب نے ایک ویکیوم دیکھا، ایک خلا دیکھا، اس کے بعد انہوں نے یہ بیان بہرحال دیا، اور اس سے پورے پاکستان کے اندر جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایلیمنٹ ہے، خاص کر کے پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے، ان کی بھی انہوں نے ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور آزاد کشمیر کے اندر بھی انہوں نے اپنا جو ہے وہ کسی قسم کا، جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اپنی لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ تو یہ میرے نقطۂ نظر سے ہے۔ البتہ ہاں، ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کی بات کریں تو وہ ان لوگوں کی ایسی کوئی ٹریننگ نہیں تھی۔ ریتکے میں کیس ہوا، گولیاں لگی، لوگ بس غائب ہو گئے، اور تحریک تقریباً مولانا خادم رضوی کی ختم ہو گئی۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے سیاسی سکہ بند ورکر نہیں تھے۔ عمران خان کے ساتھ پاپولرٹی تھی، نوجوان تھے، اور 26 نومبر کو 2024 کو جو کچھ اسلام آباد میں ہوا، اس کے بعد پھر وہ بھی پارٹی جو ہے اس طرح کوئی تحریک چلانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو لوگ ہیں، یہ سکہ بند ورکر ہیں، علماء کرام ہیں، ان کا ایک نظریہ خاص کر کے، اور سندھ کے اندر ان کا خاصا، انٹیریئر سندھ میں ان کا خاصا ووٹ بینک ہے، یعنی اسی طرح بلوچستان میں ہے، خیبر پختونخوا ان کا بیس تھا۔ الیکشن میں تو مار پڑی ہے پی ٹی آئی کی وجہ سے، اور پنجاب کے اندر بھی ان کی اپنے قصور میں جلسہ دیکھا، تو پورے پاکستان کی ان کی پریزنس ہے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر ہارڈ ہماری اسٹیٹ کوشش بھی کرے، ٹرائی بھی کرے، تو مشکل ہو جائے گا۔ البتہ اس موقع پر جب انڈیا کے ساتھ ہماری رائیوری ہے، دشمنی ہے، اور بلوچستان اور پھر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے حوالے سے فوجیوں کی ہمارے فوجیوں کی لاشیں گر رہی ہیں، اس لوگ ہمارے شہید ہو رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو حکمت سے کام لینا چاہیے تھا، اس موقع پر بات نہیں کرنی چاہیے تھا۔ لیکن میرے خیال میں چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حکومت جو سول بالادستی ہے، یا سول جو ہماری رجیم ہے، وہ اس طرح بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ میاں نواز شریف صاحب گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور شہباز شریف صاحب ویری مچ انویزبل ہے ان ٹرمز آف سالونگ دا پرابلم، جو لوگوں کی پرابلم ہے وہ سالو کرنے میں وہ کافی ان کو دشواری لاحق ہے، یا وہ اس طرح نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو آئی تھنک کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی ہے، اور لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کی یہاں پر کوشش کی ہے۔ سیاست ہے، سیاست سے بہت ساری چیزیں، کبھی کبھی گین ہوتا ہے، کبھی کبھی آدمی لوز ہوتا ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ماضی میں بھی ایسی باتیں کر چکے ہیں، اور جو اعتراض کرتے ہیں یا بہت زیادہ سخت رد عمل دے رہے ہیں، ماضی میں میاں نواز شریف صاحب، خواجہ آصف، ایاز صادق صاحب، اور بہت سارے جو ہمارے زرداری صاحب، یہ سارے لوگ اس سے سخت بیان دے چکے ہیں ہماری مسلح افواج کی جو سربراہ ہیں ان کے خلاف۔ وہ نہیں کرنی چاہیے تھی اس وقت، چونکہ مخصوص حالات ہیں پاکستان کے، تو انڈیا تیاری کر رہا ہے جنگ کی، ہمارے اوپر حملے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان کے اندر افراتفری ہے، مزید جو ہے وہ شورش برپا نہیں ہونی چاہیے، پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، بہت ساری اور چیزیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کشمیر جرنلسٹ فورم، جو کشمیر کے صحافی پنڈی اسلام آباد میں ہیں، ایک ان کا تھنک ٹینک ہے، فورم ہے،
انہوں نے اپنے کنسرن بہت زیادہ شو کیے ہیں، چونکہ آزاد کشمیر میں کوئی خبریں نہیں آ رہی ہیں، اور پاکستان میں جو صحافیوں کی یونینز ہیں وہ اس حوالے سے نہ تو احتجاج کر رہی ہیں، نہ آزاد کشمیر کے صحافیوں کے ساتھ کوئی اظہار یکجہتی کر رہی ہیں، نہ ہی وہ تنظیمیں مظفر آباد جا رہی ہیں، میر پور جا رہی ہیں، تاکہ وہاں سے ان صحافیوں کے لیے جو اس وقت بالکل اندھے گنگے اور بہرے بنے ہوئے ہیں، کوئی خبر نہیں وہاں سے دے سکتے، چونکہ میڈیا ہی نہیں ہے، وہ انٹرنیٹ نہیں ہے، تو خبریں کیسے دیں؟ اور پھر جو پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں جو صحافی ہیں جو خبریں دینا بھی چاہتے ہیں انڈیپینڈنٹلی، وہ نہیں دے سکتے۔ اور پاکستان کا میڈیا جس طرح بالکل پاکستان آزاد کشمیر کی جو 25-30 لاکھ لوگ ہیں وہ اس وقت ان ٹربل میں ہیں، فوڈ 2-3 ضلع تو پوری طرح بھی افیکٹڈ ہیں، کرفیو ہے راولہ کوٹ کے اندر، تو اس طرح کے حالات ہیں، اور لوگ مرے بھی ہیں، شہید بھی ہوئے ہیں، سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، تو انہیں ذرا انہوں نے اپنے کنسرنس شو کیے ہیں، اور مجھے بھی فرسٹریشن ہوتی ہے، آپ لوگ مجھے دیکھتے بھی ہیں، فون بھی کرتے ہیں، فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، اور میں یہاں سے فون کر کے پھر کوشش کرتا ہوں لوگوں سے اپنے کنٹیکٹ سیور کر کے کوئی خبر گیدر کی جائے تاکہ آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیا جائے۔ صحافی کا کام یہی ہوتا ہے کہ عوام کو خبر سے درست خبر دینا اور آگاہ رکھنا، اور انہیں رہنمائی بھی فراہم کرنا، اور حکومت اگر غلط کر رہی ہے تو ان سے کنفرنٹ کرنا، اس کے ساتھ یعنی اس سے سوال کرنا، اور عوام کے جذبات اور احساسات کے درمیان اور حکومت کے درمیان ایک پل بننا، اور وہ احساسات حکومت کے کارندوں تک پہنچانا۔ اور اگر حکومت کوئی اچھا کام کرتی ہے تو مثبت تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے، اس کو سراہنا بھی ہوتا ہے۔ ایک دم سے آپ جو ہے وہ ان کے ٹاؤٹ نہیں بن جاتے ہیں، ان کے پے رول پر ایسا نہ لگے کہ جیسے آپ پیڈ ہیں اور ان کے پے رول پر ہیں۔ صحافی اگر ہے تو اپنے پیشے سے دیانتداری کرنی چاہیے۔ میں کچھ دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میرا کام آپ کے سامنے ہے۔ جب سے یہ ایشو آزاد کشمیر کا شروع ہوا، میرا دل نہیں کرتا کہ میں حالانکہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں انٹرنیشنل نیوز کے اندر تجزیے تبصرے کرنے کا خاصا میں نے تجربہ حاصل کر لیا ہے، میں کتنا اچھا ہوں یا نہیں ہوں آپ بھی جج کر سکتے ہیں، لیکن میں نے آزاد کشمیر کو جب سے یہ کرائسس شروع ہوئے اور اس وقت سے جو ہے وہ اس پر فوکس کیا ہوا ہے۔ لندن میں امبیسی کے بعد پاکستان کی آج مظاہرہ ہوا ہے، ظاہرہ مظاہرے کا اعلان پہلے کیا جا چکا تھا، اور دیگر کونسولیٹس کے اندر باہر بھی مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن یہ چھوٹے مظاہرے تھے قدرے، لیکن لوگ گئے ہیں، چونکہ خبر آ گئی تھی کہ جو کہ پاکستان اور یو کے درمیان 4 گھنٹے کا اس وقت ڈفرنس ہے، ہم بیہائنڈ ہیں، تو خبر آ گئی تھی کہ مذاکرات کی خبریں صبح سے چل رہی تھی، اس وجہ سے اس طرح بڑا مظاہرہ نہیں ہوا، لیکن بہت سارے لوگ گئے ہیں، اور پاکستان کی امبیسی کے بعد انہوں نے نعرے شعرے لگائے ہیں، اور خوب اپنی جو ہے وہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ اسے گھبرانا نہیں چاہیے، نہیں ہونے چاہیے مظاہرے پاکستان کی امبیسی کے بعد، لیکن اپنے لوگوں سے یہی امبیسی جو ہوتی ہے، سفارت خانہ جو ہوتا ہے، یہ ظاہر ہے یہی پاکستان ہے ہمارے لیے۔ تو لوٹن بارو کونسل ایک مقامی کونسل ہے، یہاں پر تقریباً 48 یا 50 کے قریب جو کونسلر ہیں یہاں پر ایک قرارداد منظور ہوئی ہے، اور قرارداد جو ہے وہ لبرل ڈیموکریٹ پارٹی نے پیش کی ہے، اور آزاد کشمیر کی صورتحال کے اوپر قرارداد تھی، اور یہ مشترکہ طور پر منظور کر دی گئی ہے کہ یہاں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو آزاد کشمیر میں جو صورتحال ہے، میڈیا جو ہے وہ بلیک آؤٹ ہے، وہاں پر سفری سہولتیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں، تو بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہی پیش کیا ہے، اور یہ اس کا کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں پڑے گا، لیکن اس کی فائنڈنگ یہ تھی، یہ اسپیسیفکلی اس کے لیے نہیں ہوئی ہے کہ اسی قرارداد کی، ان کی جنرل کونسل تھی، فل میٹنگ تھی، اس کے اندر یہ قرارداد پیش کی گئی ہے، اور لبرل ڈیموکریٹ نے پیش کیا، لیکن سب جماعتوں نے اس کے اوپر ووٹ دیا، اور کوئی اپوزیشن میں کوئی ووٹ اس کے اندر نہیں آیا ہے، کوئی کسی نے مخالفت میں ووٹ نہیں دیا ہے۔ اس میں یہ کی فائنڈنگ یہ تھی کہ جو مقامی 2 ایم پی ہیں ان کو بھی لکھا جائے گا کہ وہ پاکستان کے یا اپنے فارن سیکرٹری کو خط لکھیں اور کہیں کہ ہم نے یہ قرارداد منظور کی ہے، اس شہر کے شہری جو آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اپنے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے، اور بہت ساری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں وہاں پر ہو رہی ہیں، تو پھر فارن آفس کو بھی لکھا جائے گا
اس کے علاوہ فارن سیکرٹری کو بھی لکھا جائے گا اور پاکستان ہائی کمیشن لندن کو بھی لکھا جائے گا. تو یہ اس طرح کے قراردادیں دیگر کونسلوں کے اندر بھی پیش ہو سکتی ہیں. ایک بات آخری رہ گئی ہے، کیا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو دھرنا ہے وہ 21 جولائی تک سسٹین کر پائے گا، برقرار رہ پائے گا یا نہیں رہ پائے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگوں کے جذبات ان کے ساتھ ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ جتنا ہی زیادہ انہوں نے اس کے اندر شرکت کی ہے، جتنا انہوں نے صبر کیا ہے اور صوبتیں یا کیا کہتے ہیں تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب نے خود جو ہے وہ اپنا نمائندہ بھیج کر ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں. تو لوگ پوری طرح چارج ہیں، اور پھر اگر پاکستان میں جب بھی کوئی معاملات ہوئے تو ظاہر ہے ہماری سیکورٹی فورسز نے قابو پا لیا، لیکن وہاں پر لوگ جہاں بھی مزاحمت بھی جاری ہے، اور لوگوں کو کھانے بھی مہیا کر رہے ہیں، سپورٹ بھی جاری ہے، اور پورا جو کشمیر ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سیم ایک ہی پیج پر ہیں، وہ میرپور ہو، پمبر ہو، مظفر آباد ہو، سب جگہوں پر ہو، اور وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہی ہیں. میرا وی لاگ لمبا ہو گیا، میں معذرت چاہتا ہوں، بہت سارے دوست کمپلین کرتے ہیں. اگر یہ وی لاگ یا یہ میرا پروگرام آپ کو اچھا لگے تو اس کو دوسروں تک بھی پہنچا دیں، تاکہ جو باتیں ہوئی ہیں معلومات کی حد تک ان تک بھی پہنچ جائیں. اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے. میں دعا گوں پاکستان کو اللہ تعالیٰ اس کی خیر کرے، اس کے دشمنوں سے اسے محفوظ رکھے، اور اپنے اور بیگانوں کے شر سے اسے محفوظ رکھے. یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی پناہ گاہ ہے. مشرف کے دور میں ظاہر ہے انہوں نے پکڑ کر لوگ دے دی امریکہ کو گندانہ پہ. یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی بھی پناہ گاہ ہے یہ پاکستان. تو کوشش کریں اس کو کبھی نقصان نہ پہنچے. حکمران آتے رہتے ہیں، لیکن ملک جو ہو تو پھر اس کے تحفظ کے لیے ہمیں سب کو مل جل کر کوشش کرنی چاہیے. کشمیر ہمارا ہے، اور پورا کے پورا ہے ہمارا ہے، اور ہم اس کے تحفظ کے لیے کوشش کریں گے. اور پاکستان کشمیر کے بغیر نامکمل ہے، اور کشمیر بنے پاکستان یا پاکستان بنے کشمیر ایک ہی بات ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.